أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35 से आयत नंबर 46 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। पहले इन आयात का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने ज़िक्र करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीर जो है वो आपके सामने बयान कर देंगे। तो आज की हमारी पहली आयत है वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम ने, रब्बी मेरे परवरदिगार, इजअल बना दे आप, हाज़ा इसको, अलबलद शहर को, इस शहर को आप बना दे, आमिना अमन वाला, वजनुबनी और बचा ले मुझे, व बनिया और मेरे बेटों को, किस बात से बचाना है, अन ये के नअबुदा हम इबादत करें, अल-असनाम बुतों की, यानी इस शहर को अमन वाला बना दे, मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की पूजा करने से बचा ले। रब्बी है मेरे परवरदिगार, इन्नहुन्ना बेशक उन्होंने यानी उन बुतों ने, अज़लल्ना गुमराह किया, कसीरन बहुत से, मिनन्नास लोगों में से, बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला कर दिया। अमन तबिअनी तो जो शख्स पैरवी करेगा मेरी, फ़इन्नहु मिन्नी तो बेशक वो मुझसे है,
वमन आसानी, और जो कोई नाफरमानी करे मेरी, फ़इन्नका, पस बेशक आप, गफूर और रहीम, बहुत बख्शने वाले निहायत मेहरबान हैं। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नी अस्कनतु, बेशक मैंने ठहराया, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, बिवादिन, ऐसी वादी में, गैरि ज़ी ज़रअन, जो खेती बाड़ी के काबिल नहीं है, गैरि ज़ी ज़रअन, जो खेती बाड़ी के काबिल नहीं है, इंद बैतिका, तुम्हारे घर के पास, अल मुहर्रम, हुर्मत वाले, यानी मैंने अपनी एक औलाद को ऐसी वादी में ठहराया है जो काश के काबिल नहीं है, वो तेरे हुर्मत वाले घर के पास है। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, लियुकीमू, ताकि कायम करें वो, अस्सलात, नमाज को, फजअल, तो आप बना ले, आप कर दे, अफइदतन, दिलों को, मिनन्ना, से लोगों के, तहवी, के माइल हों, इलैहिम, उनकी तरफ, वरज़ुक़हुम, और आप रिज़्क दीजिए उन्हें, मिनस समरात, फलों में से, लअल्लहुम, ताकि वो, यशकुरून, शुक्र करते रहें, ताकि वो नमाज कायम करे तो कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे, उन्हें फलों का रिज़्क अता फरमा दे ताकि वो शुक्र करे। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्नका, बेशक आप ही, तालमु, जानते हैं, मा नुख्फी, जो हम छुपाते हैं, वमा नुअलिन, और वो जो हम जाहिर करते हैं, वमा यख्फा, और नहीं है मख्फी, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, मिन शैइन, कुछ भी, फिल अर्ज़, ज़मीन में, वला फिस समा, और ना आसमान में, यानी आप वो भी जानते हैं जो हम छुपाते हैं और वो भी जो हम जाहिर करते हैं, ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला पे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी, जिसने, वहब ली, तोहफे में दिए मुझे, अलल किबरी, बढ़ापे में, इस्माइल, इस्माइल को, व इसहाक, और इसहाक को, कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने बढ़ापे के बावजूद मुझे इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। इन्न रब्बी, बेशक मेरा रब, लसमीउ दुआ, अलबत्ता खूब सुनने वाला है दुआ को। रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इजअलनी, मुझे बना दे, मुकीम सलात, कायम करने वाला नमाज को, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, व तक़ब्बल दुआ, और मेरी दुआ कबूल फरमा ले, व तक़ब्बल दुआ, और मेरी दुआ कबूल फरमा ले। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इग़फिरली, मेरी मग़फ़िरत कर दे, वलिवालिदैया, और मेरे वालिदैन की भी, वलिलमुमिनीन, ईमान वालों की भी, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा, जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्ना, और तुम मत समझो, अल्लाह, अल्लाह ताला को, तुम ख्याल ना करो अल्लाह ताला को, गाफिलन, कि वो बेखबर है, अम्मा, उससे, जो, यामलु ज़ालिमून, जुल्म करने वाले अमल करते हैं। हरगिज़ ये ना समझना कि जो जालिम कर रहे हैं उनसे बेखबर है अल्लाह ताला। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक वो तो उन्हें मोहलत देता है, लियौमिन, एक दिन के लिए, तशख़सु, के पथरा जाएंगी, फीही, उस दिन में, अल अबसार, निगाहें, एक ऐसे दिन तक मोहलत दे रहा है जिसमें निगाहें पथरा जाएंगी। मुहतिईना, दौड़ते हुए, मुक़निई, ऊपर उठाए हुए, रुऊसिहिम, अपने सरों को, ला यरतद्दु, पलट कर नहीं आएगी, इलैहिम, उनकी तरफ, तरफुहुम, उनकी आंखें, व अफ़इदतुहुम, और उनके दिल, हवा उन, उड़े हुए होंगे, कि दौड़ते हुए, सर ऊपर उठाए हुए, निगाहें पलट कर उनकी तरफ वापस ही नहीं आएंगी, और उनके दिल जो है उड़े हुए होंगे। व अनज़िरिन नासा, और डरा दे लोगों को, यौमा, उस दिन से, कि यअतीहिम, आएगा उन पे, अल अज़ाब, अज़ाब, फ़यक़ूलु, तो कहेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, यानी जालिम कहेंगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखिरना, हमें मोहलत दे, इला अजलिन करीबिन, एक मुद्दत, करीबी मुद्दत तक के लिए, हमें थोड़े अरसे के लिए मोहलत दे दे, नुजिब, हम कबूल कर लें, दावतक, तेरी दावत को,
वनत्तबिअ, और पैरवी करे अर्रुसुल, पैगम्बरों की। अवलम तकूनु, और क्या ना थे तुम, अक़सम तुम, यानी तुम कसम नहीं खाया करते थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन ज़वाल, कोई ज़वाल, यानी क्या तुम इससे पहले इस बात पे कसमें नहीं खाया करते थे कि तुम्हें ज़वाल नहीं आएगा। वसकन तुम, और तुमने रहाइश इख्तियार की थी, फी मसाकिन, रहाइश गाहों में, अल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यानी तुम उन लोगों की रहाइश गाहों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। वतबय्यना, और जाहिर हो गया, लकुम, तुम्हारे लिए, कैफा, कैसे, फ़अलना, किया हमने, बिहिम, उनके साथ, तुम्हारे सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि हमने उनके साथ क्या किया। वज़रबना, और हम बयान कर चुके तुम्हारे लिए अलमसाल, मिसालें। वक़द मकरू, तहकीक उन्होंने तदबीर की, मकरहुम, अपने मकर की, वइंदल्लाहि, और अल्लाह ताला के पास, मकरुहुम, उनका मकर मौजूद है, और उनकी सब तदबीरें अल्लाह ताला के सामने है। वइन कान मकरुहुम, अगरचे उनका मकर करना इस मकसद के लिए था, लितज़ूल मिनहुल जिबाल, ताकि हिल जाए उससे पहाड़, अगरचे उनकी तदबीरें ऐसी थी कि पहाड़ उनकी वजह से हिल जाए, पहाड़ उनकी वजह से हिल जाए। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तो अगर किसी को तर्जुमे की समझ नहीं आई होगी तो अभी तफसीर तवज्जो से सुनी, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। कल हम जो आयत थी, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इसकी तफसीर जो है वो थोड़ी रह गई थी कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ठीक है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन हर इंसान के तीन दफ्तर पेश होंगे, तीन कॉपियां होंगी, तीन रजिस्टर होंगे, एक में नेकियां, दूसरे में गुनाह, और तीसरे में नेमतें दर्ज होंगी। नेमतों में से फिर एक नेमत कड़ी हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, परवरदिगार मुझे इस शख्स की नेकियों से बदला दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसकी नेकियों में से अपना हक वसूल कर लो। जब वो एक नेमत अपना हक लेना शुरू करेगी तो उस आदमी की तमाम नेकियां जो है ख़त्म होके सिर्फ गुनाह बाकी रह जाएंगे। वो नेकी फिर अर्ज करेगी, वो इज्जत का मस्तौफैत, कि तेरी इज्जत की कसम, मुझे तो पूरा हक अभी तक मिला ही नहीं। अगर अल्लाह ताला उस बंदे पे रहम नहीं फरमाना चाहेगा तो कहेगा, ए बंदे, तेरी नेकियां तो एक नेमत ही आ गई, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। जब एक नेमत का पूरा हक अदा नहीं हो सका तो बाकियों का कैसे होगा। और अगर अल्लाह ताला उस शख्स पे रहम करना चाहेगा तो कहेगा, जाओ, हमने तुम्हारी नेकियां दुगनी छुगनी कर दी है, तुम्हारी गलतियां माफ कर दी है, और वो शख्स बच जाएगा। वरना उसे एक नेमत ही लेके पकड़ जाए बैठ जाएगी, वो शख्स जो है जान नहीं छुड़ा सकेगा। तो अल्लाह ताला की नेमतें इस कदर ज्यादा है, लेकिन इंसान उसकी एक अदना सी अदना नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के मुंह में जो जाने वाला लुकमा है, इसमें अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात पोशीदा है। ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे मेहनत करवा के, बारिश का इंतज़ाम करके गंदम को किस तरह पैदा किया, उसके आटा बनने तक कितने मराहिल से गुजरना पड़ा, गंदम के उगने, पकने, बर्दाश्त करने, पीसने, रोटी पकने तक कितने हाथों और मशीनों ने काम किया, तब जाके इंसान को एक लुकमा नसीब हुआ। अगर किसी का एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो सारा काम अधूरा रह जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने गंदम के दाने को तमाम मराहिल से कामयाबी के साथ गुजार के
انسان کے منہ تک وہ لقمہ پہنچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو واقعی شمار سے باہر ہے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بہت ہی بے انصاف اور ناشکر گزار ہے. دن رات اس کی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں غرق ہے لیکن وہ شکریہ ادا نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے کم ہے، جبکہ ناشکر گزار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پھر عام نعمتوں کا ذکر تھا، جن میں سے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا. قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتے ہو، جد امجد مانتے ہو. انہوں نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کی بنیاد توحید بھی تھی، لیکن تم کفر اور شرک میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جن سے کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے سرزمین مکہ پہ جو خصوصی انعامات فرمائے تھے ان کا بھی ذکر کیا. توحید کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کفار اور مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ ہمارے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دی. شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آباد فرمایا تھا، اور اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ اس جگہ پہ عظیم الشان اور فضیلت والا شہر جو ہے وہ آباد ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے مامون ہونے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد امن اور امان نام کی کوئی چیز نہ تھی. یتخطف الناس من حولہم، لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، سوائے حرمت والے مہینوں کے کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا. سال کے 8 مہینے تک لوگ افراتفری کے عالم میں گزارتے تھے. جی آواز آ رہی کہ نہیں؟ ذرا کنفرم کر دیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی. تو سال کے جو 8 مہینے تھے اس میں پریشانی اور افراتفری کے عالم میں گزارتے تھے لوگ، اور باقی 4 مہینے تجارت کرتے اور سفر کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ حرم مکہ کو بالکل پرامن بنا دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیا. اس کا ذکر جو ہے سورہ 3 میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں هذا البلد الامین، یہ امن والا شہر بھی داخل ہے، یہ امن والا شہر بھی شامل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو مامون بنانے کی دعا کی اور شرک سے پناہ مانگی. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا. یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو کفر اور شرک بلکہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی. تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستی میں ملوث نہ ہونے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء جس قدر بلند مرتبہ ہوتے ہیں اسی قدر
وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی حضور نیاز بندی کی ایک علامت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بت کے دو قسم ہوتے ہیں، جو بت کسی خاص شکل و صورت پہ بنایا گیا ہو اسے صنم کہتے ہیں، اور جو بغیر شکل کے بنایا گیا ہو وہ وثن کہلاتا ہے، وثن، واو سا نون۔ تو عربوں میں بھی دو قسم کے بت پائے جاتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں صلیب کو بھی وثن کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ جب عدی بن حاتم طائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گلے میں صلیب لٹکا رکھی تھی، آپ نے فرمایا الق ھذا الوثن، اس بت کو اتار پھینکو۔ تو صنم یا وثن وہ بت ہوتا ہے جس کے متعلق خیال ہو کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یا کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس قسم کے بت بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد میں رکھے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں پہ بھی بت موجود تھے، مکے کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو اصنام سے پاک رکھا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں من ذریتی کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا پوری نسل ابراہیمی کے لیے نہیں تھی، یہ دعا جو تھی پوری نسل انسانی کے لیے نہیں تھی، نسل ابراہیمی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بعض کے لیے تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ آپ کی نسل میں آپ کی اولاد ہونے کے باوجود شرک پہ اڑے رہے، اسی پہ ان کو موت آئی۔ البتہ آپ کی سلبی اولاد یعنی آپ کے براہ راست بیٹے مکمل طور پہ شرک سے مبرہ رہے۔ دعا کی قبولیت کا یہی مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ بت تو پتھر اور مٹی کے بے جان بت ہوتے ہیں، وہ کسی کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ بت جو ہے گمراہی کا سبب بنتے ہیں، انہی بتوں کی پوجا کر کے لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہیں، اس لیے اسے بتوں کی گمراہی سے تعبیر کیا گیا۔ پھر آگے یہ بھی عرض کیا فمن تبعنی فإنہ منی، تو جس شخص نے میری پیروی کی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی میری جماعت کا آدمی ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم، تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، نرمی اور رأفت کا ذکر کیا۔ آپ پر یہ بات خوب واضح ہے کہ کافر اور مشرک جس کا خاتمہ باطل عقیدے پہ ہو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، لیکن مشرک جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ مولا کریم تیرا فیصلہ تو یہی ہے کہ تو مشرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تیرے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے تو تو غفور اور رحیم ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ میرے پروردگار میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے بعض کو۔ یہاں پہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، ساری اولاد نہیں بلکہ ان میں سے بعض کو آباد کیا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں سے اسحاق علیہ السلام تو شام اور فلسطین کے علاقے میں ہی رہے، البتہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا زمین میں آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے
تو بادشاہ مصر نے حضرت حاجرہ کو بطور خاتمہ دے دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تو ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس پر آپ کی پہلی بیوی سارہ کو رشک ہوا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑا ہے۔ تو ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو اس زمین عرب میں آباد کیا۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام کا دانہ کھانے کی وجہ سے زمین پہ نزول ہوا، اسی طرح سارہ کا رشک سرزمین مکہ کی آبادی کا سبب بن گیا۔ تو فرمایا میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے بواد غیر ذی زرع، کھیتی باڑی کے ناقابل وادی میں۔ یہ بے آب و گیا علاقہ ہے جہاں بارش کے علاوہ سیرابی کی کوئی صورت نہیں ہے، بظاہر کشش کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم گھر کے لیے اسی حصے کو منتخب کیا۔ اسی بیت اللہ شریف کی کشش کا یہ عالم ہے کہ اطراف عالم سے لوگ کھچ کھچ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب اس گھر کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ یہ عاشقان الہی کی بستی ہے، ایک دفعہ جا کے تسلی نہیں ہوتی، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کی حاضری کا موقع بار بار ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ فرمایا میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے بے آباد زمین میں عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس خطۂ ارض کو عزت والا مقام عطا کیا، یہاں پہ لڑائی جھگڑے کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا۔ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ اگر کافر مقابلہ کریں تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ سرزمین واجب الاحترام ہی رہے گی۔ فرمایا میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے آباد کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی اولاد کے لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت کا ذکر کیا۔ تو نماز کا قیام ایک عظیم مقصد ہے جسے انبیاء علیہ السلام خود اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو تلقین کرتے آئے ہیں۔ نماز کے بغیر انسان کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ درست نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے کہ جس نے چاہا ادا کر لیا، جس کے دل نے نہ مانا چھوڑ دیا۔ یہ اہم ترین عبادت ہے، اس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی، اور یہ بھی عرض کیا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ آپ نے بعض لوگوں کے لیے دعا کی جو قبول ہوئی، اب دنیا کے تمام انسان تو اس سرزمین کی طرف نہیں آتے، البتہ کچھ اہل ایمان نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور دل کی پیاس بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے باشندوں کے لیے یہ دعا بھی کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ میرے پروردگار ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس بے آب و گیا زمین میں کہیں کہیں کھجور کے نخلستان یا ریگستان کے کسی حصے میں تربوز تو ہو سکتا ہے، عام پھلوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا بھر کے بہترین پھل تر و تازہ حالت میں اس سرزمین میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، وہاں پہ دیکھیں گے قسم قسم پھل فروٹ آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بے موسم پھل جو ہے وہ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی نہیں کہ وہ تازہ، وہ بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ انہیں عرفات میں
لیمو کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مہیا کر دیا، ورنہ عام حالات میں وہاں لیمو بیچنے کے لیے کون جاتا ہے؟ تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ اس صورت کے ابتدا میں ہم نے پڑھا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے مزید عطا کروں گا۔ لیکن عام طور پہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انصاف بے انصاف ہوتا ہے، ناشکر گزار ہوتا ہے۔ تو کفر اور شرک سے بڑھ کے کون سی ناشکری ہو سکتی ہے؟ لیکن آج بھی انسانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں یہی دعا کی کہ وہ اپنے پروردگار کے شکر گزار بندے بن جائے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کیا ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں جس چیز کو ہم مخفی رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، جس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، تو ہماری نیت، ارادے اور عزائم کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص اور نفاق کو بھی جانتا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں پنہا ہوتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر بھی آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص اشارہ پایا جاتا ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہماری اولاد میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے چھپانے اور ظاہر کرنے میں آپ کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہی تھا۔ پھر آگے وضاحت بھی کر دی وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ پر آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، معلوم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کے بطن سے تھے جو کہ بادشاہ مصر نے آپ کو خادمہ کے طور پہ دی تھی۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 112 سال ہوئی تو پہلی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ آپ کی چچزاد تھی، اور اس نے آپ کے ساتھ عراق سے ہجرت بھی کی تھی۔ آپ کو ساری عمر اولاد کی خواہش رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا کہ اس نے جوانی کے بعد بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہوئے، اور پھر انہی کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ آگے چلا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار البتہ دعا کو سننے والا ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ربی ابلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی جس پہ آپ نے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اقامت الصلاۃ کی دعا بھی کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو نماز کو قائم کریں۔ تو اقامت الصلاۃ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کے ذریعے جو ہے تعلق مع اللہ درست ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کے حق میں یہی دعا کی کہ ہمیں مکمل شرائط اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی بنا دے۔
اگر نماز درست ہو جائے تو ہر چیز درست ہو جائے گی، نماز ہی درست نہ ہو تو نہ تو دین درست ہوگا نہ دنیا۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر کر کے چلے گئے۔ حضرت گنگوہی نے آمد کا مقصد پوچھا تو عرض کیا میرے حق میں دعا کرے کہ میں نماز اچھے طریقے پہ ادا کر سکوں، میرے یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو اس پہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اگر نماز ٹھیک طریقے پہ آ گئی تو سب کچھ آ گیا، پھر باقی کیا رہ گیا؟ تو یہی بات تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کام کی جڑ بنیاد صحیح ہو گئی اس کے سارے معاملات صحیح ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی درست ہو جائے گا، دنیا کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سیاست ہو، معیشت ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، یہ سب جو ہے نماز کی درستگی کے ساتھ ہی سب کچھ درست ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ مولا کریم مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا صرف 10واں حصہ قبول ہوتا ہے اور 9 حصے ضائع ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا 9واں حصہ اور بعض کا 8واں حصہ اور بعض کی آدھی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو جس کی آدھی نماز قبول ہو جائے وہ بڑی شان والا آدمی ہوتا ہے، اور جس کی پوری نماز قبول ہو جائے تو وہ مقربین الہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص، صلاحیت اور نیکی پہ ہے۔ نماز میں جس قدر ان چیزوں کا حصہ ہوگا اسی قدر نماز کی قبولیت بھی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اور پھر آخر میں عرض کی ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، جو کوتاہی اور لغزش ہوئی ہے اس سے درگزر فرما، نہ صرف مجھے معاف کر دے والدیہ بلکہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، وللمؤمنین اور مؤمنین کو بھی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو تمام مؤمنوں کو بھی بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کفر پہ تھے، اسی پہ ان کا خاتمہ ہوا، تو ایسی حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو مفسرین نے مختلف توجیہات بیان کی، بعض فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا ابتدائی دور میں کی تھی، جب ان کو علم ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہی ہے تو آپ نے اپنے والد سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ سورہ توبہ میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے لیے دعا ایک وعدے کی بنیاد پر تھی، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب آپ پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ دشمن خدا ہے تو آپ نے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ تو جب تک کسی کے کفر پہ خاتمے کا یقین نہ ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اس کو مغفرت کا حل بنا دے، یا اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، چاہے وہ فاسق اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض نے یہ توجہ بھی کی ہے کہ جس شخص آذر کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا، آپ کے والد کا نام کچھ اور تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سورہ انعام میں صاف موجود ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اصل میں یہ دو نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم جس کے والدین کفر اور شرک پہ ہو وہ بھی ربنا اغفر لی ولوالدیہ کہہ کے اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتا ہے، اور اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ ایسے شخص کے والدین سے مراد اس کے حقیقی والدین نہیں ہوں گے،
جن کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہوا ہے، بلکہ اس سے مراد اس کے اولین والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے اور حضرت حوا ہوں گے۔ تو اس اصول کے تحت کوئی مسلمان اپنے غیر مسلم والدین ہونے کے باوجود دعائے مغفرت کر سکتا ہے، اور اس سے مراد اولین والدین ہوں گے، نہ کہ حقیقی والدین جن کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اسی اصول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کاموں سے غافل مت سمجھو جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ ظالم لوگ کون ہے؟ اس کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھ لیا، ان الانسان لظلوم الکفار، کہ بے شک اکثر انسان ظالم اور ناشکر گزار ہے، جو منعم حقیقی مالک حقیقی کی توحید میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ ان کافر مشرک اور معاصی کے مرتکب لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارگزاری سے غافل ہے، بلکہ وہ علیم کل ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس کا قانون ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ان کو مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پترا جائیں گی، یعنی اوپر اٹھی رہیں گی، اس سرکشوں کو فوری طور پہ گرفت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دیتا ہے جب ان کی آنکھیں جو ہے پتھرا جائیں گے، مہطعینہ، وہ دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس حالت میں لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں پلٹیں گی، یعنی اوپر ہی لگی رہیں گی، نیچے کی طرف آ ہی نہیں سکیں گی۔ اتنی تکلیف دہ حالت ہوگی۔ وافئدتہم ہوا، اور دہشت کے مارے ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کے مناظر ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے۔ جہاں تک قیامت کے دن لوگوں کے دوڑنے کا ذکر ہے، مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن قبروں سے نکل کے تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔ کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اسی دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دے کہ جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اس وقت یہ لوگ حیلے بہانے کریں گے لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہوں گے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے ظالم لوگ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے کے دنیا میں واپس بھیج دے۔ نُجِبْ دعوتک، اب ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کا اتباع کریں گے۔ سورہ منافقین میں ہے کہ جب کسی کو موت سامنے نظر آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں صدقہ خیرات اور نیکی کے کام کروں گا، نیک بنوں گا۔ ادھر سے جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دی جاتی، فوری طور پہ کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک دعوت قبول کرنے کا تعلق ہے، وہی دعوت ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے ہم بندوں کو بھیجی۔ جب یہ دعوت اس کے بندوں کو پہنچتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے ایمان کی دعوت دینے والی منادی کو سن لیا، اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بجائے ظالم لوگ کہیں گے کہ دنیا میں ہم تیری دعوت کو قبول نہ کر سکے، ہمیں ایک موقع دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں اور تمہاری رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نے اس سے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں اٹھائی تھی، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا میں تم غرور میں مبتلا تھے، کہتے تھے کہ اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، کبھی زوال ہمیں نہیں آ سکتا، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید یہ فرمائے گا کہ تم وہی لوگ ہو
वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वज़रबना लकुमुल अमसाल। जो उन लोगों की रहाइश गाहों में ठहरे हैं जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। तुमने कौम आद और समूद जैसी बड़ी बड़ी कौमों की आलीशान इमारात में रहाइश इख्तियार की है। वतबय्यन लकुम, और तुम्हें वाज़ेह हो चुका है, कैफ़ फ़अलना बिहिम, कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया। तुम्हें उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए। वज़रबना लकुमुल अमसाल, और हम तुम्हारे सामने उन लोगों को बतौर मिसाल पेश करते हैं। तो फिर तुम किस बात में मगरूर होते हो? अगर तुम भी नाफरमानी और जुल्म से बाज नहीं आओगे, तुम्हारा हशर भी वैसा ही होगा। ये अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई। वक़द मकरू मकरहुम, उन्होंने मख्फी तदबीर करके देख ली। वइंदल्लाहि मकरुहुम, और उनकी मकर जो है, उनका मकर वो अल्लाह ताला के पास है। ये इस आयत से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इस आयत की तफसीर जो है, वक़द मकरू मकरहुम वइंदल्लाहि मकरुहुम, इस आयत की तफसीर इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। टाइम कम है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर दावाना